बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैंने जीप तेजी से मोड़ी और डलवान से नीचे सड़कती जीप के टायर बामुश्किल दोबारा सड़क पर रवां दवा हुए। इतनी देर में मेरे पूरे जिस्म में बिजलियां सी दौड़ गई। मैंने अपने एसाब पर काबू रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात ही ऐसी अनहोनी थी और नाकाबिले यकीन हालात की वजह से मेरे बस में न रहे थे। मैं एक बहुत बड़ा जुर्म करके आया था। मैंने पहले भी एक जुर्म किया था, लेकिन ये जुर्म करके बरसों बाद सुकून आया था। सरकारी और वो भी तफ्तीशी इदारे में मुलाजमत बहुत बड़ा इम्तिहान है। आप नहीं कह सकते कि आप किसी जुर्म को इंसाफ के कटहरे तक पहुंचाना है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा नाम मुजम्मिल रजा है। मेरे पास एक दरखास्त बड़ाई तफ्तीश आई। उसमें ये वजह बयान थी कि आबाई हवेली में काबिज नौजवान मियाँ बीवी उसके हकीकी मालिक नहीं, और दावा करने वाला शख्स ना सिर्फ खुद शहर का रईस है बल्कि हुकूमती इदारों में अच्छे असर रसूख का मालिक भी था। जब मैं हकाइक जानने के लिए हवेली में गया, इनका रख रखाव और तर्ज जिंदगी देखकर मैं समझ गया कि वही हकीकी मालिकान है और वो अपनी किसी दुश्मनी की वजह से इनको निकालना चाहता है। लेकिन रईस की तरफ से जिस किस्म का दबाव और मनफी सोच थी, उसने मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर दी थी। मैं ना चाहते हुए भी उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख दी थी और फिर इस छोटी सी गलती या गुनाह के बाद एक बड़े अजाब का मुझे सामना यूं करना पड़ा कि उन रईस साहिब ने मुझे भारी रकम देके इन दोनों को ठिकाने लगाने का काम सौंप दिया। हम छोटे मोटे तो काम कर देते थे, लेकिन इस बड़े जुर्म के मुतालिक सोचना भी गुनाह समझते थे। लेकिन एक काम करके मैं फंस चुका था और दूसरा काम ना करने की सूरत में मेरी मुलाजमत तो मुलाजमत, जिंदगी को भी खतरा लाहक हो गया था। करता या ना करता दोनों सूरतों में शिकंजे में आ चुका था। मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ा। मेरा दोस्त जो कि कत्ल करने वाले गिरोह के बारे में जानता था, मैं उसके पास चला गया, सारी बातें उसे बताई। वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, यार अब क्या हो सकता है, तुझे ये काम करना पड़ेगा वरना वो शायद तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। चलो अभी उससे जाकर बात कर लेते हैं जो ये काम आसानी से करवा सकता है। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठकर उस जगह चले गए जहाँ वो रहता था। जब हम वहां पहुंचे तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटे। बच्चों के हाथ में भी वहां असलहा था। मेरे दोस्त अली मुझे ने परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है यार अली? यार यहाँ तो बच्चों के हाथ में भी असलहा है। अच्छा तो ये बात है। मैं तो परेशान हो गया कि तुम्हें क्या हो गया है। अली, यहाँ पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, इस इलाके में पुलिस भी डरती है। फिर वो एक गेट के सामने रुका। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसने जीन्स की पैंट और फूलदार शर्ट पहनी हुई थी। वो बोला, क्या काम है? उसका लहजा इतना सख्ता लग रहा था वो हमें अभी मार डालेगा। अली बोला, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। तुम्हारा नाम? उसने पूछा। मैंने कहा अली, और वो अंदर चला गया। 2 मिनट के बाद वापस आया और बोला, अंदर आ जाओ। वो हमें अंदर एक कमरे में ले गया। आप लोग यहाँ बैठो, बॉस अभी आते हैं। इस पर उसका लहजा नरम था। हमें कमरे में बैठे थोड़ी देर गुजरी थी कि एक और आदमी कमरे में आया। उसने भी वैसे ही कपड़े पहने थे, लेकिन उसने जैकेट भी पहनी हुई थी। अली साहिब, आप मुझे फोन कर देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। कोई बात नहीं यार, तुमसे एक बहुत जरूरी काम था। एक मियाँ और बीवी को ठिकाने लगाना, मुआवजा भी तुम्हारी मर्जी का मिलेगा। मुआवजे का सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, काम हो जाएगा, लेकिन 2 लाख रुपए लूंगा। मैंने अली से कहा, ठीक है, आधे पैसे कल पहुंच जाएंगे। मैं और अली वापिस आ गए। मैंने अली को 1 लाख रुपए और उस हवेली का पता दे दिया। अली ने कहा, टेंशन न लो, एतबार का बंदा है, काम कर देगा। मैं वापस घर आया। रात भर सो ना सका कि कल क्या होगा। सुबह जब जागा तो मेरी बीवी ने मेरी लाल आंखें देखी और कहा, तुम रात को सोए नहीं। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कहा, मेरी आंखें खराब है। इस तरह पूरा दिन गुजरा। फिर जब मैंने रात 9 बजे टीवी लगाया, उस पर ब्रेकिंग न्यूज थी कि 2 नौजवान मियाँ बीवी को रात को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की अभी वजूहात सामने नहीं आई, न कातिल का पता है। मैंने शुक्र अदा किया कि ये काम भी हो गया। दूसरे दिन मैंने अली को बकाया रकम भिजवा दी। उसके साथ ही मैंने मुलाजमत से सुबकदोशी एख्तियार कर ली। मेरे लिए आइंदा जिंदगी गुजारना कोई मसला न था।
دولت کی کمی نہ تھی۔ میرے علاوہ ہمارے گھر میں میری بیوی اور 2 بچے تھے جنہیں میں جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا، لہٰذا میں نے ضمیر کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے مختلف تقریبات میں شرکت کرنا شروع کر دی۔ میں سمجھتا تھا کہ ایسے میرے ہاتھوں سے بے گناہوں کے خون کی بو نہیں آئے گی، جو خام خیالی تھی۔ میری 3 سال کے بعد آج اچانک رات کو میری بیوی چیخیں مارتی ہوئی اٹھی۔ میں نے لائٹ فوراً آن کی۔ میں نے گہری نظر اسے دیکھا، اسے پانی پیا، اس کی آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر باہر والی کھڑکی کی طرف تکے جا رہی تھی۔ میں نے سمجھا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے اسے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھایا اور دوبارہ سلا دیا، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی معاملہ کچھ اور ہے۔ صبح وہ جاگی تو اس کے چہرے پر پہلے جیسی بشاشت اور تازگی نہیں تھی جو روزانہ صبح اس کے چہرے پر ہوتی تھی۔ ناشتے کی میز پر میرے دونوں بیٹے موجود تھے اور خلاف معمول آج وہ خاموشی کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد کالج چلے گئے اور میں حسب معمول اخبار میں مصروف ہو گیا۔ میری بیوی نے کن آنکھوں سے اور آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ملازموں سے باتیں کرتے ہوئے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی، اور میں دل کے دل میں رات کے واقعے کو سوچنے لگا۔ اس سے پہلے میں نے اپنی بیوی کی ایسی حالت نہیں دیکھی تھی اور اب مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی نادیدہ خوف میں گرفتار ہے۔ دوپہر ڈھلنے تک میں بھی مصروف رہا اور وہ بھی گھر کے کام کاج میں مصروف رہی۔ شام کی چائے پیتے ہوئے میں نے اس کی رات والی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو ایک دم اس کے چہرے کے نقوش میں تناؤ سا آیا اور خوفزدہ انداز میں اپنے اطراف میں دیکھنے لگی۔ پھر اس نے جواب دیا، میں ایسے محسوس کیا جیسے میری آنکھ کھلی اور پیاس کی وجہ تھی، سو میں نے پانی پیا۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے گمسم ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ رانی، آج میں سامل کے پاس ضرور جاؤں گا۔ آج مجھے اس نے چلے کے عمل کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کیسے کرنا ہے، اور چلا کرنے کے بعد میں امیر ہو جاؤں گا۔ رانی نے کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو، ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ رانی نے کہا، اب میں چلتی ہوں۔ راجے نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی نکلتا ہوں۔ راجہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ رانی ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ راجہ رانی سے پیار کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ رانی کے خاندان والے رانی کی شادی امیر کبیر خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ راجہ کامل کے پاس گیا اور اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ عامل نے اسے کمل بتایا اور چلے کے لیے کہا۔ اسے چلے سے راجے نے اتنا امیر ہو جانا تھا کہ وہ آرام سے رانی سے شادی کر سکتا تھا۔ راجہ عامل کے پاس چلا گیا۔ عامل نے راجہ کو سارا چلا اچھی طرح سمجھایا اور جگہ کے متعلق بتایا، اور راجہ گھر واپس آیا، چلے کے ضروری سامان اکٹھا کیا اور رانی کو بتانے کے لیے انتظار کرنے لگا۔ رانی اور راجہ کو ملنے آتی تھی۔ اس کے گھر شام کو رانی آئی تو راجہ نے اسے بتایا اور تھوڑی دیر وہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد راجہ چلے والی جگہ کی طرف چل پڑا کیونکہ چلے کا ٹائم ہو گیا تھا، اور رانی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اچانک باغیچے کی جانب کھڑکی کا ایک پٹ کھلا اور 2 چہرے نظر آئے، جس میں ایک مرد کا اور دوسرا عورت کا چہرہ تھا۔ پہلے تو وہ مسکرا رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کے چہرے کے نقوش بدلنے لگے، پھر ان کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ سر کٹ کر دور جا گرے۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میری چیخیں نکل گئی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس کے رنگ سفید پڑ گیا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، تم نے ویسے ہی کوئی خواب دیکھا ہے، تم چند دنوں کے لیے اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ، اس طرح تمہارا دل بہل جائے گا۔ نہیں، بات دل بہلنے کی نہیں، میں محسوس کر رہی ہوں کہ ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے انتہائی نفرت اور حقارت تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ آگے کچھ بول نہ سکی۔ اس اضطراب اور مسلسل خلاؤں میں گھومتی رہ گئی۔ میرے سارے وہم جاگ رہے تھے۔ نہیں، تمہیں ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ جس شخص کے پاس تمہاری جیسی باوفا اور خیرخواہ بیوی ہو، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں کھوکھلی ہنسی ہنسا اور ارد گرد کی گفتگو سے موضوع کو پلٹ دیا۔ نہیں، آپ تسلی والی بات نہ کریں، میں بہت دنوں سے ایسے مناظر دیکھ رہی ہوں، لیکن آج رات تو حد ہی ہو گئی۔ اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔ راجہ اپنی چلی والی جگہ پہ پہنچا۔ اب اس کو ایک 30 سال پرانی قبر کی تلاش تھی۔ وہ اس کی تلاش میں چل پڑا اور ایک گورکن کی مدد سے جلد ہی وہ قبر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے قبر کے گرد حصار کھینچا اور موم بتی حصار کے اندر جلا دی۔ دائرے میں اس کے بعد وہ حصار کے اندر کھڑا ہو گیا اور چلا شروع کر دیا۔ پہلا دن اس کا چلے کا آرام سے گزرا۔ چلا ختم ہوتے ہی وہ گھر آیا اور دیکھا کہ رانی سامنے بیٹھی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر راجہ نے رانی کو چلے کی ساری تفصیل بتائی۔ رانی یہ سن کر خوش ہوئی کہ چلے کا پہلا دن آرام سے گزر گیا۔ آج چلے کا دوسرا دن تھا۔ راجہ نے بھی اپنے حصار میں بیٹھ کر چلا شروع کیا تھا کہ خون کی بارش ہونے لگی۔
راجہ ایک دم گھبرایا، لیکن اسے حیرت اس بات پر ہوئی کہ خون حصار کے باہر تھا۔ پھر بیچیلا دوبارہ شروع کر دیا۔ آج کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ خیر باقی رات سکون سے گزری۔ صبح ہوتے ہی میں گھر چل پڑا۔ رانی میرا انتظار کر رہی تھی۔ تمہارے بے تحاشا پیار اور لگن نے تو مجھے زندہ رکھا ہے، اور شاید ایسی سوچ اور فکر تمہیں ایسا خوفناک خواب دکھاتی ہے۔ ایک بار پھر میں نے اسے نارمل کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے سب کچھ میری وجہ سے کیا اور دولت کے انبار لگائے۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں، آپ مہربانی کریں یہ سب کچھ جن کا حق ہے انہیں لٹا دیں۔ میں سکون کی زندگی پر خوش ہوں، مجھے دولت نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ کیا، تم تو اتنی بہادر ہو۔ میں نے بے اختیار اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کیے۔ کافی دیر کی بحث کے بعد طے پایا کہ وہ خود ہی چند دنوں کے لیے میکے چلی جائے گی۔ ساتھ میرا چھوٹا بیٹا جو فرسٹ ایئر میں تھا اس کے ساتھ چلا جائے گا، اور کچھ دن وہاں رہ کر واپس آ جائیں گے۔ دراصل میں یہ سارا معاملہ ان کی غیر موجودگی میں حل کرنا چاہتا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں نے اپنی جیب باہر نکالی۔ میں نے جیپ کی ایسی بری عادت اپنا رکھی تھی کہ کوئی اور سواری مجھے پسند ہی نہ آتی تھی۔ مرکزی سڑک سے ہوتے ہوئے میں نہر کے کنارے بنے اس پرشکوا اور بوسیدہ حویلی کے پاس رکا تو ایک بار پوری شدت سے میرا دل دھڑکا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے کسی کی حق تلفی کی، اور میں نیچ حرکت کر کے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر چکا تھا۔ مرکزی دروازے پر ایک پوشیدہ سے ملبوس کپڑوں میں ملبوس شخص تھا۔ جی فرمائیے، یہاں کے مکینوں سے ملنا ہے، اگر کوئی ہے تو۔ میں بے ساختہ کہہ اٹھا، آئیے تشریف لائیے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے راستہ دیا اور میری رہنمائی کی ڈرائنگ روم میں بٹھا کے وہ خود چلا گیا۔ میں کمرے کی سجاوٹ کو دیکھنے لگا۔ میاں مزمل رضا کیسے مزاج ہیں؟ اچانک مجھے کسی نے میرے نام سے مخاطب کیا۔ مخاطب کرنے والا بائیں طرف کے دروازے سے نمودار ہوا۔ وہ ایک بھرپور اور دبدبے والی شخصیت رکھتا تھا۔ جی شکریہ، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے بھرپور اعتماد کے ساتھ جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ صاحب یہ بھی کوئی بات ہے، آپ جیسی شخصیت ڈکی چھپی تو نہیں رہ سکتی۔ اس نے نفرت اور حقارت سے میری طرف دیکھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں دراصل یہاں کے مکینوں سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، بہت دیر کر دی مہربان۔ آتے آتے وہ ایک کھوکھلی ہنسی ہنسا اور بغلی دروازے سے ایک عورت نمودار ہوئی جس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھی۔ آپ لیں، خاتون نے مجھ سے کہا، اور میں نے کہا کہ میں یہاں کے مکینوں سے ملنے آیا تھا۔ ان کا فرض ہے مجھ پر جیسے عزا کرنا ہے۔ میں کچھ نروس ہو رہا تھا اور جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میری موجودگی کے باوجود وہاں ایسا سکوت تھا جیسے برسوں اس ویرانے میں کوئی آیا نہ ہو۔ آپ یہ لینا، اس کے سرد لہجے اور آنکھوں کی بدلتی رنگت بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے ایک پلیٹ اٹھائی اور جیسے ہی اس کا ڈھکن اٹھایا، بدبو کا ایک بھبوکا میری ناک سے ٹکرایا۔ آج چلے کی 38 رات تھی۔ آج راجہ کو ڈر بہت لگ رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے سردی ہونے کے باوجود اسے پسینہ آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے چلے والی جگہ پہنچا۔ چلا اس نے شروع کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رانی اس کے سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ایک چڑیل تھی جس نے اس کے بال پکڑے تھے۔ رانی نے آواز دی، راجہ مجھے بچا لو۔ رانی کو اس حالت میں دیکھ کر راجہ بہت حیران ہوا۔ اس نے رانی سے کہا، تم یہاں کیسے؟ تو رانی کہتی کہ یہ چڑیل مجھے گھر سے اٹھا کر لائی ہے۔ راجہ چلو چھوڑ دو یہ چلا، ورنہ یہ چڑیل مجھے مار دے گی۔ میں بہت پریشان ہوا۔ ابھی چلے سے باہر قدم رکھنے کے لیے میں نے اٹھایا ہی تھا کہ بابا کی آواز سنائی دی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے بیٹے۔ میں نے اپنا قدم روک لیا۔ چڑیل نے رانی کا گلا کاٹا اور خون پیا، اور اس کا گوشت کھانے کے بعد مجھے دیکھنے لگی۔ اب تمہاری باری ہے، یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں ابھی بھاگنے ہی لگا کہ بابا جی کی پھر آواز سنائی دی۔ میں بیٹھ گیا، زور زور سے ورد پڑھنے لگا۔ اسی طرح رات بھی بیت گئی، پر میں رانی کے لیے بہت پریشان تھا۔ صبح ہوتے ہی اسے ملنے کے لیے چل پڑا۔ گھر پہنچا تو رانی سامنے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں فوراً اس کے گلے لگا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم زندہ ہو رانی۔ رانی نے کہا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، اسے رات والی ساری کہانی بتائی۔ اس کے بعد ہم کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ آج اس کے چلے کی 39ویں رات تھی۔ ابھی اسے چلا کرتے ہوئے 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ اس نے اپنے سامنے 2 سائے دیکھے جو سفید لباس میں ملبوس تھی۔ میں انہیں دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ خون اور لوتھرو سے ان کا منہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہاں صرف 2 ڈھانچے بیٹھے تھے جن کی گردنوں سے خون رواں تھا اور ان کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ میں نے ایک برتن گرایا اور پھرتی کے ساتھ اٹھا اور اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگا۔ میرے پیچھے بھیانک کہکہے تھے اور کھڑکھڑاہٹ کی بھیانک آواز میں جلدی وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔
سردی کے باوجود میرے جسم میں پسینہ ڈوب گیا تھا۔ میں بھی دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی جیپ کے پاس پڑا تھا۔ میں فوراً جیپ میں بیٹھا اور وہاں سے جلدی نکلنا چاہتا تھا۔ تبھی مجھے جیپ کی سیٹ پر ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا تیرے لیے تحفہ تیار ہے، گھر جا کر دیکھ لے۔ میں فوراً جیپ میں بیٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر میں کافی دیر خوان بچاتا رہا، لیکن لگتا تھا کہ گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ آج میرے پاس گھر کی دوسری چابی میں نہ تھی، اس لیے مجبور ہو کر ہمسائے کی گھر کی چھت سے گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف آیا، حیرت و غم اور خوف سے میرا برا حال تھا۔ میرے جوان سالہ بیٹے کی لاش ٹکڑوں میں پڑی تھی۔ اس کے ٹکڑے مختلف جگہ پر سجاوٹ کے لیے رکھے گئے تھے۔ آتش دان کے اوپر سر اور ہاتھ بازو کونے والی میز پر اور ڈھیر سیڑھیوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چیخا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بہت دن گزر گئے اس حادثے کو اور میں تو نڈھال تھا، لیکن میری بیوی زندہ لاش بنی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ویرانی رہتی، افسوس کے لیے آنے والے اس کی حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرتے۔ میں اپنی بیوی کو تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بدک کر مجھ سے دور ہو جاتی۔ اس عرصے میں ہر طرح کے عامل لوگوں سے مل چکا، کہیں سے مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ کسی نے کہا جادو ہے، کسی نے کہا جن ہے۔ ایک عامل نے کہا 2 دن بعد آنا، لیکن پتہ چلا دوسرے دن اسے کسی روح نے جلا دیا۔ تم نے میرا بیٹا مار دیا۔ میری بیوی جذباتی کیفیت میں چیختی ہوئی میری طرف آئی۔ اس وقت اگر میرا بیٹا پاس نہ ہوتا تو وہ مجھ پر حملہ آور ہو چکی ہوتی۔ بیگم حوصلہ کرو، اللہ کو یہی منظور تھا۔ میرے پاس لفظ ختم ہو چکے تھے۔ ہمارا گھر اجڑے ہوئے شہر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جن لوگوں کو حادثے کی تفصیلات معلوم تھی وہ تو گویا ہمارے گھر پلٹ کر نہیں آئے۔ میں حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا اپنی بیوی کو دیکھتا تو دکھ سے لرز جاتا، لیکن کیا کرتا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پے در پے واقعات کس وجہ سے ہیں۔ میں اپنی طرف سے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن صورتحال اتنی بھیانک ہو جائے گی اس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ شام کے وقت میں گھر کے قریب ایک مارکیٹ میں جا رہا تھا کہ میرے قریب سے گزرتے ایک فقیر نے کہا، تم سوئے رہو گے، یہ بلا اب ٹلنے والی نہیں۔ جس کے کہنے پر ایسا کیا، اب اس کے ساتھ ایسا کر دو۔ اس فقیر کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت تھی۔ فقیر تیزی سے ہجوم میں غائب ہوا۔ جب الفاظ کے معنی میری سمجھ میں آئے، میرے تصور میں اس برکردار شخص کی تصویر تھی جس کے کہنے پر یہ گنونا کام کیا تھا، رئیس جمال الدین، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھ سے ہوا تھا۔ میں اس کی تلاش میں تھا، ہر جگہ سے پتہ کیا، لیکن بے سود۔ آخر ناکام ہو کر گھر لوٹنا پڑا۔ جب میں جیپ کھڑی کر کے اندر گیا تو ڈرائنگ روم میں کوئی مہمان بیٹھا تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر کھڑا ہوا، اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، آپ رضا صاحب ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، میرا نام راجہ ہے اور یہ خط آپ کے لیے ہے۔ جب میں نے خط کھول کر پڑھا تو حیران رہ گیا۔ راجہ کے سامنے جب وہ دونوں سائے نمودار ہوئے، راجہ ڈر گیا۔ انہوں نے راجہ کو مخاطب کیا، راجہ یہ چلہ چھوڑ دو، اس چلے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف عامل کو فائدہ ہوگا جس نے تمہیں چلے کے بارے میں کہا تھا۔ اسی وقت عامل کی آواز آئی، یہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا۔ راجہ یہ دیکھو، عورت نے ایک طرف پھونک مارتے ہوئے کہا۔ جب راجہ نے اس طرف دیکھا تو راجہ کو ٹی وی کی طرح سکرین بنتی نظر آئی۔ اس نے عامل اور اس کا شاگرد باتیں کر رہے تھے۔ عامل اپنے شاگرد سے کہہ رہا تھا کہ راجہ کا چلہ کل مکمل ہو جائے گا اور بھٹکتی روحیں میرے قبضے میں ہوں گی اور راجہ کو ان روحوں کے ذریعے مروا دوں گا اور میں بہت زیادہ طاقتور بن جاؤں گا۔ اس کے بعد سکرین غائب ہو گئی۔ راجہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں؟ اگر حصار سے باہر نکلا تو روحیں مار ڈالیں گی، اگر چلا کیا تو پھر مر جاؤں گا۔ روحوں نے اس کے دل کی بات جان لی۔ روحوں نے راجہ سے کہا، راجہ پریشان نہ ہو، اگر تم حصار سے باہر آؤ تو ہم تمہیں کچھ بھی نہ کہیں گے اور تمہاری ہر خواہش پوری کر دیں گے۔ راجہ نے کہا، کیا گارنٹی ہے تم لوگ مجھے زندہ چھوڑو گے؟ روحوں نے کہا، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ راجہ حصار سے باہر آیا۔ روحوں نے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ یہ کاغذ ایک آدمی کو دینا اور ساتھ ہی پتہ بھی دیا۔ یہ خود مت کھولنا، جو بھی ہو جائے۔ جیسے ہی مزمل رضا نے خط کھولا تو اس کے شروع میں بھٹکتی روحیں لکھا ہوا تھا۔ ہم تمہیں معاف کر سکتے ہیں اگر تم اس آدمی کو مارو جس کے کہنے پر تم نے ایسا کیا۔ اس کا پتہ اس کے آخر میں لکھا ہے، اور یہ جو شخص تمہارے پاس آیا ہے، یہ جو کہتا ہے اسے دے دو۔ میں اس آدمی سے پوچھا، تمہیں کس نے دیا؟ تو اس آدمی نے ساری تفصیل بتائی۔ میں نے راجہ کو کہا کہ وہ 2 دن کے بعد آئے، جو بھی تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ راجہ نے کہا ٹھیک ہے اور ہاتھ ملا کر واپس چلا گیا۔ میں نے جیپ باہر نکالی اور کاغذ پر لکھے ہوئے پتے کی طرف نکل پڑا۔ سر سبز و شاداب پہاڑی پر اس کا بنگلہ تھا۔ میری مجبوری تھی کہ جتنی بھی جلدی ممکن ہو سکے اسے ٹھکانے لگا دوں۔
ورنہ مجھے اپنے پیاروں سے بچھڑنا پڑے گا اور مجھ میں مزید دکھ اٹھانے کی طاقت نہ تھی۔ جیسے ہی جیپ بنگلے کے قریب پہنچی تو میں نے رفتار کم کر دی تاکہ حالات کا جائزہ لے سکوں۔ گہری خاموشی اور حشرات کی آوازوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ میں جیپ سے اتر کر دبے پاؤں بنگلے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ میرا خدشہ تھا کہ کہیں اس کے محافظ مجھے دیکھ نہ لیں۔ میں ہر طرح کی احتیاط اس وقت تک کرنا چاہتا تھا جب تک اس کا خاتمہ نہ کر لوں۔ میرے جسم میں عجیب سی پھرتی آ گئی۔ میں ہر قدم پھونک کر رکھ رہا تھا اور پھر جیسے ہی بنگلے کی روشنی نظر آئی میں اور زیادہ محتاط ہوا۔ میں عمارت کی اندرونی ساحت سے ناواقف تھا لیکن ایک اندیکھی طاقت میری رہنمائی کر رہی تھی۔ اوپری دیوار جو کہ زیادہ بلند نہ تھی، میں اس کا انتخاب کیا اور اندر پھلانگ گیا۔ میری احتیاط کی وجہ کوئی اور آواز نہ ابھری۔ پھر میں کھڑکیوں سے جھانکتا ہوا اس آدمی کے کمرے تک گیا۔ وہ اس وقت نیم برہنہ اور نشے میں دھت تھا۔ شاید میری قسمت اچھی تھی، اس سے اچھا موقع مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے سلنسر لگے پسٹل سے اس کی پیشانی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گویا میرا نشانہ اتنا اچھا نہ تھا، لیکن اس وقت حیرت انگیز طور پر گولی نہ صرف نشانے پر لگی، ہلکی ہلکی سی خرخراہٹ کے ساتھ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میں نے اس کے گلے میں تعویذ دیکھا اور لاکٹ جس پر اللہ کا نام لکھا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا ان روحوں نے خود کیوں نہ مارا تھا، مجھے کیوں کہا۔ اس لمحے میں نے بنا کسی تاخیر کے واپسی کے لیے پلٹ آیا اور اس راستے سے ہوتے ہوئے میں جیپ تک پہنچا۔ وہاں نہ رکنے پر فائدہ ہوا کہ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ واپسی پر اندھیری میں بنا روشنی جلائے لوٹا ڈھلوان بھی تھی، مشکل سے جیپ کو دوبارہ سڑک پر لایا۔ واپسی پر ارادہ نہ ہونے کے باوجود میں نے جیپ اس حویلی کی طرف موڑی۔ صبح کی روشنی مکمل تو نہیں لیکن اچھی خاصی پھیل چکی تھی۔ جب میں حویلی کے اندر داخل ہوا تو پہلے منظر سے مختلف احساسات کے ساتھ وہاں سے گھوم پھر کر واپس جیپ تک آیا۔ میرے دوستو، میں تمہارا مجرم تھا، لیکن جو اصل مجرم ہے میں نے اسے آج انجام تک پہنچا دیا۔ مجھے معاف کرنا، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو کو میں نے اپنی آستین سے صاف کیا اور گھر پہنچ گیا۔ آپ نے پوری رات کہاں گزاری؟ ہم پریشان رہے پوری رات۔ میری بیوی کے منہ سے پریشانی میں ٹھیک فکرات نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا، موبائل کی بیٹری نہیں تھی، اس لیے اطلاع نہیں دے سکا۔ سوری، کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔